आज़मे का उनके मुकदमे को पनामा के साथ मत जोड़ा जाए, इक्वल ना किया जाए। बिल्कुल वो बात दुरुस्त कह रहे हैं, मगर इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ एक एहतसाब का अमल जारी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एड्रेस करना, इस सवाल को कि गैर ज़रूरी या ज़रूरी बहस क्यों हो रही है और बहुत से मामलात इसके अंदर नहीं आ रहे। हम ज़रूर इसके ऊपर आज बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और ये सवाल भी उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है। जनाब उवैस तौहीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब बैरिस्टर हैं, हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंह का ताल्लुक है लाहौर से। आप सब लोगों का शुक्रिया। लेकिन आप लोगों की इजाज़त से जो मैंने बात की थी धूल की और इल्ज़ामात की, जो आज पंचायत ने फैसला किया, इतना बड़ा इशू है जो कि कौमी इशू बनना चाहिए था, मगर ज़ाहिर है हमने पनामा भी डिस्कस करना है तो हम उस पे थोड़ी सी बात जरूर करते रहे। मैं वैसे अब आपसे शुरू करती हूँ। ये जो आज वाकया हुआ है, और आपको नहीं लगता कि ऐसे वाकयात कई दिनों से हो रहे हैं? कसूर में बच्चियों की, गुड गवर्नेंस वाला सूबा, वहाँ बच्चों से ज्यादती और कत्ल हो रहा है। आप मुझे बताएं कि हम क्यों उसको नहीं एड्रेस कर पा रहे? वैसा ये मामला देखिए इस रियासत की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। ये जो आज का जो फरसूदा जो रिवायत हैं गारों के ज़माने की, अस्मा, शर्म आती है हमें इस अपने ऊपर आती है और आनी भी चाहिए। ये मामला जुड़ा हुआ है मस्त तारीख़ से, ये मामला जुड़ा हुआ है मोहम्मद बिन कासिम को हीरो देने से, ये मामला जुड़ा हुआ है अपनी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी से ना जोड़ने का और अपने मर्जी के एक नज़रियाती बुनियाद पर तारीख को जोड़ने का। ये मामला है कुएं के अंदर बैठकर दुनिया से जोड़ने का। ये मामला है जहां पर हमें देखना चाहिए कि मुंडेर पे बैठ के दुनिया को देखें, कंधे से कंधा मिला के चलाएं। ये जो लोग हैं सोच के मालिक जो हैं, चाहे वो इंतहा पसंद हो, शिद्दत पसंद हो, वो बदकिस्मती के साथ हमें 7वीं सदी में घसीट रहे हैं। हमें जाना है 21वीं सदी के अंदर। तो जो इज्तिहाद का मामला है माशरती बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर, वो तो वहीं मुंजमद हुआ है। लॉलेसनेस भी है सर। रियासत जो है उसको पता नहीं चल रहा कि ये वो कहां से अहकामात चल रहे हैं, कौन हुकूमत चला रहा है, कौन रियासत चला रहा है। आपको नहीं लगता नेशनली इंटरनेशनली धूल ही धूल है? समझ नहीं आ रही चीजों की कि हो क्या रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए मैं जो बात कर रहा था सिर्फ वो मुकम्मल करता हूँ, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ अस्मा, कि जो अशराफिया है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इन फरसूदा रिवायत के साथ। ये बेनिफिशरी है इन रिवायत की। किस तरह मुमकिन है कि ये मुल्क के अंदर हो जाए? मैं BBC के लिए लंदन में था, 15 रोज तक गार्डियन, टेलीग्राफ, BBC, स्काई हर जगह पे थी कि एक बच्चा जो है उसके काले जादू करके उस बच्चे को जो है गलत तरीके से उसको बंद किया कमरे के अंदर उसकी फूफी ने, और वो मर गया। हाँ। तो अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि शाम से हम देख रहे हैं कि पनामा जो इशू है वो इक्लिप्स कर रहा है। जो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं उनका बयान आना चाहिए था। कानून साजी कहाँ पर है? जो हमारे साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड शीरी मज़ारी साहिबा बैठी हैं, इनके साथ हमारा ताल्लुक सहाफती कोई 26-27 साल का है और ये इन हसास इशूज को जानती है। अपना शेरी रहमान है, कोई इख्तलाफ नहीं है, नफीसा शाह है जिसने PhD की ऑनर किलिंग पे। ये सब खवातीन ये आने चाहिए, कानून साजी कराना चाहिए। देखिए ये तो रियासत की जिम्मेदारी है ना, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत तो ऑन करे, रियासत इसके ऊपर। डॉक्टर साहब ये रियासत का, अगर मैं आती हूँ वैसा आपके पास, अस्मा रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त हुकूमत। बिल्कुल हुकूमत वक्त जो है वो सुबह से लेके उनके वुज़रा कानून साजी के बजाय, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल मैं बिल्कुल बढ़ाने के बजाय, वैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन डॉक्टर साहब में लगे हुए हैं। सही, वो मैं आती हूँ दोबारा, वैसे मैं आती हूँ दोबारा। अगर हुकूमत, ये मोहसिन साहब से भी मैं पूछूंगी, अगर वजीर दाखिला रूठे हुए हैं और उनको मनाने की कोशिश हो रही है तो रियासत, हुकूमत कैसे चल रही है, रियासत कैसे चल रही है? आसमा, पहले तो मैं सख्त मजम्मत करती हूँ ये जो पंचायत का वाकया हुआ है और जिस तरह, और ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ औरतों के साथ जो तशद्दुद होता है, खासकर जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, रेप होता है, उसमें कभी इंसाफ नहीं मिलता। और मैं समझती हूँ ये एक माइंडसेट है और हुकूमत
اور جو کیا کہتے ہیں ہمارے حکومت کے جو عہدیدار ہیں وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے. اسمبلی میں صغرا امام کا بل آیا فائنلی پارلیمنٹ سے, نیشنل اسمبلی میں جدھر ہماری میجورٹی نہیں ہے, ہم نے بہت کوشش کی کہ جیسے ہے ویسے ہی پاس ہو, بڑا اچھا بل تھا. اس کو حکومت نے ڈائلیوٹ کر کے پاس کروایا, آلموسٹ میننگ لیس ہو گیا. تو مطلب عورتوں کے لیے پروٹیکشن جو ہے وہ حکومت نہیں دینا چاہتی, اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے, شرم آتی ہے کہ پاناما نے کتنا اس کو لیکن دیکھیں پاناما کا ایشو نہیں ہے, مطلب پنچایت نے جو کیا وہ کیا, یہ تو پنجاب حکومت پر ذمہ داری آتی ہے. اب چیف منسٹر صاحب اگر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایکشن نہیں لیتے کہ ایک عورت کے ساتھ ایک گروپ آف پوری پنچایت نے ظلم کیا, تشدد کیا, جیسے مختارہ مائی کے ساتھ ہوا تھا, اور پھر اس سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا, پھر ہم نے وہی چیز کی. اور بٹ اصل پرابلم یہ نہیں ہے صرف, آج کل اصل پرابلم یہ ہے کہ حکومت کا پیرالسس ہے, کوئی چیز نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں ایل او سی پہ تشدد بڑھتا جا رہا ہے, ہندوستان اٹیکس کرتا جا رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, لاہور میں پھر ہوئی, امریکہ نے آپ کو بیسیکلی ڈانٹ دی ہے, آپ کو دھمکی دی ہے. آپ کی کوئی پالیسی کہیں ہے نہیں, ایکشن کوئی ہے نہیں, مطلب ہے گورننس بالکل رک گئی ہے. بالکل, اور یہ آج خان صاحب نے اسٹینڈ اسٹل کی بات کی, بالکل پیرالسس ہے. منسٹرز آپ کے 24 گھنٹے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ بھی اپنے اپنے کام کریں. اچھا یہ ویسے محسن شاہ نواز صاحب اس پہ تو ضرور بات کریں, کیونکہ ایک تو یہ پرائم منسٹر سی ایم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, وزیر داخلہ کو جانا چاہیے, دھماکہ ہو گیا, اس کے اوپر صرف ایک دن کی سٹوری بنی, کوئی گیا ہی نہیں وہاں پہ, وزیر اعظم نہیں گئے, ان کا حلقہ تھا وہ, یعنی لاہور ان کا حلقہ ہے. تو یہ کیسے معاملات چلیں گے, صرف پاناما کی وجہ سے یا اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں, انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں جی, دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ آسمہ چیف منسٹر صاحب تو ہاسپٹل بھی جا چکے ہیں اور کئی دفعہ اس ایشو کے اوپر میٹنگز بھی لے چکے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے پنجاب میں ایسے کئی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں پہ سی ایم صاحب وقت پہ پہنچ جاتے ہیں اور پی ایم صاحب کچھ دنوں بعد آ جاتے ہیں, کہ جس طرح مالدیپ گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی پہنچیں گے وہاں پہ. تو اس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن جو قصور میں ہوا اور یہ پنچایت کی جو چیزیں ہیں, حکومت پنجاب میں ہوا ہے, یہ قصور میں تو بچیاں مرڈر ہوئی, ملتان میں ہوا ہے, اور قصور میں پہلے بھی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, کچھ نہیں بنا اس کا, کوئی اس کا ریزلٹ سامنے نہیں آیا. چائلڈ ابیوز ہو گئی, آنر کلنگ ہو گئی, یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر وقتاً فوقتاً لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے. لیکن جب تک ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا رجحان اور اس کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کیا جائے گا تو یہ جو ایک سوشل ایول ہے, جس طرح بھی بات کر رہے تھے ان چیزوں کو, نہیں سوسائٹی کا, دیکھیں قانون بنا دینے سے سوسائٹی کا رجحان چینج نہیں ہوتا. آپ کو ان کی جو ہے ان کو سمجھانا پڑتا ہے, لوکل لیول پہ بیٹھ کے آپ کو اویئرنیس چلانی پڑتی ہے, اور بڑے کام گورنمنٹ اویئرنیس چلاتی ہے نا. دیکھیں اب آنر کلنگ والے کیسز میں جو مدعی پہلے بنتا تھا, جس طرح لڑکی کا خامد مدعی بن جاتا تھا, رائن صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ بات کرنے دیں گے, اگر انٹرپٹ کریں گے تو میں اپنی بات نہیں ختم کروں گا. اچھا ہمارے ساتھ مختارہ مائی صاحبہ بھی ہیں. جی رائن صاحب, میں مختارہ سے بات کر لوں, پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. رائن صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. مختارہ مائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. مختارہ, آپ یہ سیم انسیڈنٹ ہوا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا تھا کچھ سال پہلے, اس وقت حکومت کا, مشرف کی حکومت تھی, اس کا ریاکشن بھی بڑا عجیب تھا, ایف آئی آر ہی آپ کی درج نہیں ہو رہی تھی, ہم نے اس کو کور کیا اس وقت بھی. اب حالات آپ کو لگتا ہے بدلے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ 2002 سے اب 2017 ہو گیا ہے, 15 سال ایسے رنگے ہو گئے ہیں, تو آج بھی وہی پنچایتیں ہو رہی ہیں, آج وہی فیصلے ہو رہے ہیں, ویسے پنچایتی فیصلہ کی طرح ریب ہو رہے ہیں. تو ہم کہاں سے کہہ سکتے ہیں ہمارے حالات بدلے ہیں؟ صرف اتنا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں آواز اٹھانے لگ گئی, اپنا حق مانگنے لگ گئی, اتنا تک کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بدلے ہیں, ہماری عورتوں کے حالات بدلے ہیں, بس اتنے تک کہہ سکتے ہیں. لیکن باقی تو کوئی نہیں, کوئی وہ جو سیاسی اثر و رسوخ ہے اسی طرح کا اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ کے زمانے میں تھا. سیاسی اثر و رسوخ نہ ہوتا تو یہ پنچایتیں کیسے ہوتی؟ بالکل.
بالکل. اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے مختارہ. آئی وش کہ آپ سے پہلے ہمارا نمبر لگ جاتا, ہم زیادہ بات کر سکتے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینا پڑی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. یہی بات آج خان صاحب نے بھی کہی ہے کہ جلدی اس مسئلے کو حل کیا جائے, اس پاناما کے فیصلے کو لیا جائے تاکہ جو پوری قوم سٹینڈ سٹل ہے اس سے نکلا جائے. چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ پھر 10 ارب کی رشوت جو ان کو آفر کیا گیا تھا اس پہ بات کی. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور رانجھا صاحب ناراض ہو گئے, انہوں نے مجھے اپنا جواب واٹس ایپ کیا ہے. رانجھا صاحب ناراض نہ ہو, آپ نے جو واٹس ایپ کیا آپ کوئکلی بتا دیں مجھے. دیکھیں ہم نے تو یہ 37 منٹ یا 35 منٹ میں پورا سم اپ کرنا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ پولیٹیکل میں نے تو اسی لیے ریاست کی بات کی ہے سر, کہ سب مل کے ادارے سب مل کے کام کریں. ہاں میں ریاست کا ہی آپ کو جواب دے رہا تھا کہ حکومت پنجاب بھی ریاست کا ایک حصہ ہے, اور اس سارے میٹر میں حکومت پنجاب نے جو ایک موقف بھی لیا اور اس میں جو بر وقت ایکشن کیا. پہلے اس وقوع میں ایف آئی آر جو تھی وہ اور درج ہوئی ہے, ونی کی ایف آئی آر. بعد میں جب حکومت نے انکوائری کی انہوں نے اس کے بیچ میں ڈھونڈا کہ یہ تو سارا کا سارا میڈ اپ ہے جو پہلی ایف آئی آر ہے, اور وہ کور اپ تھا. تو انہوں نے دوبارہ اس وقوع کی دوسری ایف آئی آر کرائی اور ملزمان کو فوراً گرفتار کیا. تو گورنمنٹ تو اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی اس میں نالائکی ایسا کوئی نظر تو آپ کو تب آئے گی کہ جب لوگ گرفتار نہیں ہوئے, مقدمہ صحیح حقائق کے مطابق نہیں کٹا. حکومت پہ تنقید کرنی ضرور چاہیے لیکن کنسٹرکٹیو تنقید کرنی چاہیے. ویسے بلا وجہ کہاں کنسٹرکٹیو نہیں ہوئی ہے کہ دیکھیں نا, آپ خود مجھے بتائیں وزیر داخلہ روٹ کے بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کہیں کہ نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. وزیر داخلہ کا صوبے کے لا اینڈ آرڈر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ملک کے وزیر داخلہ نہیں, لا منسٹر آپ کا, آپ کے چیف منسٹر کو وہاں سے یہاں آنا پڑا ہے. آپ کے چیف منسٹر کو کل سے یہاں بیٹھے ہوئے وہ 18ویں ترمیم کے بعد. آسما آپ کو بھی پتہ, اگر آپ مجھ سے بحث کرنا چاہ رہی ہیں تو علیحدہ بات ہے. 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر صوبے کا مسئلہ ہے. اگر صوبے نے اپنا کام کر لیا تو وزیر داخلہ کو آپ کیوں لے کر آ رہی ہیں؟ نہیں رانجھا صاحب, میں وزیر اعلیٰ کی بھی بات کر رہی ہوں. اچھا دیکھیں آپ میرا خیال ہے کہ آپ غصے میں آ رہے ہیں, آپ غصے میں نہ آئیں, آپ جواب, ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے تو کیا کریں گے مجھے بتائیے. بے بسی کا اظہار کر رہا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ ہمیشہ سننے والی جرنلسٹ رہی ہیں, میں تو بے بس محسوس کر رہا ہوں آپ کے شو میں بیٹھ. خواتین کے حقوق کے لیے ہم کتنا کو صبر, مجھے بتائیے کتنا صبر ہو سکتا ہے. خیر آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ کے صبر کی رسپانس سے سارا ایکشن ہوا ہوا ہے. آپ اگر مجھے بتانے نہیں دیں گی لوگوں کو تو پھر کس طرح پتہ لگے گا لوگوں کو کہ حکومت نے ایکشن کیا اور سب لوگوں کو پکڑ لیا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے رانجھا صاحب, مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, درست بات ہے, لیکن آپ لیجسلیشن تو لا سکتے ہیں جس سے اگر آپ انفورس کریں تو مائنڈ سیٹ آہستہ آہستہ بدلتا رہے گا. لیکن قانون تو حرکت میں آئے نا, عورتوں کی پروٹیکشن کے قانون آئے. مائنڈ سیٹ ہمیں پتہ ہے بہت دیر لگے گی, لیکن قوانین تو آپ انفورس کریں. قوانین ڈائلیوٹ کر کے آپ بنا رہے ہیں, اچھا میں انفورسمنٹ بھی ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. بالکل, میں جو سٹینڈ سٹل کی بات کر رہی تھی رانجھا صاحب, میں اب پچھلے 4-5 منٹ پہ اسی پہ بات ہو رہی ہے. وہ سٹینڈ سٹل اپنی جگہ پہ ہے, آپ نہیں سمجھتے. آج بے شک وہ جہانگیر ترین کا معاملہ ہو یا وہ خان صاحب کا مسئلہ ہو یا وہ میاں صاحب کا مسئلہ ہو, بنیادی جو مسائل ہیں اس سے ہماری توجہ ہٹ نہیں رہی. ہم صرف پاناما کے اوپر بات کر رہے ہیں, بنیادی مسائل پہ نہیں جا رہے. جی رانجھا صاحب. جی آسما, آپ نے جی میں بہت شکریہ. اس دفعہ تو میں خوش قسمت ہوں کہ آپ نے پہلی باری مجھے دے دی. اچھا چلیں میں یہ بات کروں گا. دیکھیں جو اصل ایشوز ہیں ہم ان سے کافی ہٹے ہوئے ہیں, اور جو سپریم کورٹ کے اندر انکوائری ہوتی ہے, جب پروسیڈنگ شروع ہوتی ہیں, عدالت اپنی کارروائی شروع کرتی ہے تو صبح سے لے کے 2-3 بجے تک ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. ایشوز جو مین ایشوز ہیں وہ پسے پش چلے جاتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور میڈیا کو بیلنس کرنا چاہیے, تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے ایٹ دا سیم ٹائم. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ جو بھی ایشوز چل رہے ہیں کورٹ میں, چاہے وہ پی ٹی آئی ریلیٹڈ ابھی چل رہے ہیں, جہانگیر خان ترین کے ریلیٹڈ چل رہے ہیں, یا عمران خان ریلیٹڈ چل رہے ہیں, جس طرح, اور میڈیا ٹرائل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹس کو خود بھی کچھ تھوڑا بہت اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اچھا ویسے رانجھا صاحب یہ اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں, یہ میں کوئکلی ایک سوال ویسا آپ سے پوچھ لوں اس پہ جو آپ نے کہا نا رانجھا صاحب کہ عدالت کو خود کرنا چاہیے. آج خان صاحب نے بہت اعتراض کیا میڈیا کے کردار کے اوپر. ویسا آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کہا کہ میرے مقدمے کو میاں صاحب کے مقدمے کے ساتھ کیوں ملایا جا رہا ہے.
اور آپ نے دیکھے پروسیڈنگز، ہم کیا کریں، پروسیڈنگز جو عدالت کی ہیں وہ بالکل سیم ہے. جہانگیر ترین صاحب سے بھی سیم سوال ہے. سوری توحید، ایک صرف ہے کہ چیف جسٹس نے کل یہ ریمارک دیا ہے کہ میاں صاحب کا کیس اور خان صاحب کا کیس بالکل فرق ہے. یہ چیف جسٹس کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. بالکل آج بھی ویسے انہوں نے کہا ہے. ویسے آپ کیا کہیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ دونوں کیس برابر ہیں، میڈیا کیوں بائسڈ ہے اس معاملے میں؟ مطلب خان صاحب نے یہ کہا ہے. دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب کی بات تو اس بات سے تو میں متفق ہوں کہ ان کا کیس جو ہے اس سے پیرل ڈرا نہیں کرنے چاہیے. خان صاحب نے کوئی پبلک آفس جو ہے وہ ہولڈ نہیں کیا. جہاں پر آپ حکمرانی کرتے ہیں، جب آپ منتخب وزیر اعظم ہوتے ہیں، 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر آپ کی پوری قوم کی قسمت، پورے ملک کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے، وہاں پر آپ پہ اخلاقی ذمہ داری بڑھتی ہے. اس وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پہ لگے جو افراد، جڑے افراد پہ جو لگے الزامات ہیں، میرے خیال میں وہ کیس جو ہے اس کی الگ اہمیت ہے. اور عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اور 400-600 خاندان جن کے پاس پیسہ ہے اللہ کے فضل سے پاکستان کے اندر، وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے. ہر ایک کے کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ انڈاکومنٹڈ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. یہ ہم اس بحث میں نہیں چل رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے میڈیا مینیجر، ایز این ایڈیٹر، میرے خیال میں خان صاحب کو پیچھے ہٹ کے تھوڑا سا فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر میڈیا کی بہت بڑی تعداد میں ان کے ہمدردیاں بھی ہیں. اور یہ پاناما مقدمہ جہاں ان کا مقدمہ رہا ہے اور ان کو کریڈٹ ملا ہے، وہاں پر ان کے ساتھ میڈیا کا بھی ان کی تعاون رہا ہے. تو ایک کہیں گروپ کے ساتھ کوئی ذاتی اگر کوئی ناراضگی ہے اور وہ کافی طویل جو ہے وہ طوالت اختیار کر چکی ہے، وہ ناراضگی جنگ، میں کوئکلی اس پہ ڈاکٹر صاحبہ کا کمنٹ لے لوں. اگر کوئی ان کی ذاتی رنجش ہے کسی میڈیا گروپ کے ساتھ، ویسا آپ نے کہا سر ٹائم تھوڑا سا مینج کرنا پڑے گا ٹائم. جی میں صرف 2 جملے بول رہا ہوں. جی معاملہ تو یہ الگ ہے. دیکھیں بائیکاٹ اور اس سے جو ہے، کیونکہ یہاں پہ عدم برداشت بہت ہے معاشرے کے اندر. اگر آپ کے منہ سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے کہ سبق سکھانا چاہیے، تو اس کا کہیں نہ کہیں ورکنگ جرنلسٹوں پہ بھی اثر پڑے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ورکنگ جرنلسٹوں کو کچھ نہ ہو، آپ جہاں پہ مینجمنٹ سے معاملہ، جہاں بھی معاملات آپ طے کر رہے ہوں، وہ ہونا بالکل. ڈاکٹر صاحب ویسے ورکنگ جرنلسٹ کے لیے تو یہ ان کے کمنٹس آج تھوڑے سے ہارش تھے. دیکھیں خان صاحب کے لمیٹڈ ہیں ٹو ایک میڈیا ہاؤس جدھر ورکنگ جرنلسٹ نے بھی بہت سخت زیادتی کی ہے، مس کوٹ کیا ہے، مس ریپرزینٹ کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو کرٹیسزم ہے وہ بالکل جائز ہے. لیکن ایک بات آپ نے ابھی جیسے کچھ فیکٹس پڑھے جو آج پروسیڈنگز ہوئی ہیں، ذرا سا مجھے کلیریفیکیشن کرنے دیں، کیونکہ آج 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہیں. ایک تو جو ایس سی سی پی کا کیس تھا جہانگیر ترین کو کہ انسائیڈر ٹریڈنگ، جہانگیر ترین نے سارے ڈاکیومنٹس دیے کہ جب انہوں نے یونائٹڈ شوگر مل کی شیئرز خریدی 1 سال پہلے، اس وقت انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ان کی وہ خریدیں گے پوری مل کو. لیکن اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب اس وقت ان کو لیٹر آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے انفیئر ایڈوانٹیج لیا ہے، تو انہوں نے وہ پیسے جو شیئرز بڑی تھی سارے واپس کر دیے، جس پہ ججز نے کہا کہ یہ تو سائن ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، کہ اگر آپ چیف جسٹس صاحب نے کہا صادق ہیں آپ. تو اس پہ انہوں نے پھر پوچھا حنیف عباسی کے وکیل سے کہ پھر آپ کس چیز پہ کیس کر رہے ہیں. انہوں نے تو بتا دیا. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جتنے میں نے بچوں کو صرف پیسے دیے اور جو بچوں کے نام آف شور کمپنی ہے اور اونرشپ اس کی بڑی کلیئر ہے، یہ نہیں کہ نیلسن کا پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی ہے. انہوں نے کہا ان کے ہر سال جو وہ ٹیکس ریٹرنز کرتے ہیں وہ اس میں مینشنڈ ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، ایک بات میں کر دوں کہ حنیف عباسی صاحب کی جو پٹیشن ہے اس میں خود پرجری نکل آئی ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کی بچوں کی آف شور کمپنی لسٹڈ نہیں ہے پیناما پیپرز میں، اور انہوں نے پٹیشن میں کہا یہ پیناما پیپرز سے مجھے پتہ چلا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ لیگل چیزیں دیکھنے کی ہیں، اور جو کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے، جو کیس چل رہا ہے، میں اس پہ ضرور آؤں گی رانجھا صاحب، اس پہ بات ہم ضرور کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد خان صاحب نے پھر یہ کہا ہے کہ اگر ان کو 10 ارب روپے کی آفر ہو سکتی ہے اس کیس پہ چپ ہونے کے لیے، تو ججوں پہ کتنا پریشر ہوگا، کتنا، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے. اور بریک کے بعد اس پہ بات بھی کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں خان صاحب کی جو SOT ہے آج، وہ آپ کو جو انہوں نے آج کہا ہے وہ سنانا چاہتی ہوں، اس کے بعد اس کو مزید اس بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں. ذرا سنائے گا خان صاحب نے کیا کہا. مجھے پتا ہے ججز کے اوپر بہت پریشر ہوگا، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ان کے اوپر پریشر نواز شریف مافیا نے ڈالا ہوگا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ میری طرح کے آدمی کو 10 ارب سے شروع کروانے لگے ہیں آفر، پتہ نہیں اوپر کتنی دینی تھی انہوں نے، اور جو مجھے منوانے کے لیے اس کو 2 ارب دے رہے تھے، تو سوچیں کہ کتنا پریشر ججز کے اوپر ہوگا. تو ہم صرف ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ساری قوم سٹینڈ سٹل پہ ہے، اور اگر وہ ہو سکے تو ذرا جلدی فیصلہ آ جائے. بڑا پولائٹلی خان صاحب نے کہا ہو سکے تو جلدی فیصلہ آ جائے، لیکن ایک دفعہ پھر وہ کہہ گئے کہ 10 ارب 2 ارب. میں آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں ران صاحب. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے، مجھے تھوڑا سا جواب دینے دیں پہلے جو جہانگیر ترین کے حوالے سے. چلے آپ جی بولیے. جی رائٹ صاحب. جی ابھی جہانگیر ترین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کو کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ انہوں نے بیکاز ایڈمیشن کر لیا ہے اور وہ سادے کمین ہیں، انہوں نے پیسے واپس کر دیے. ایڈمیشن نہیں کیا انہوں نے کہا، اگر آپ سمجھتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نہیں he has admitted، please read the letter he wrote. He said if you feel، میں آپ کو، مجھے اگر بولنے دیں گی تو اپنی باری پہ آپ نہیں، میں صرف آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں کہ لیٹر میں کیا لکھا تھا. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں ان کے لیٹر میں سے لفظ بول رہا ہوں. inadvertent irregularities committed by me، یہ ان کے لیٹر میں لفظ ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. اس کا مطلب وہ یہ کمٹ کر رہے ہیں کہ میں نے irregularity کمٹ کی ہیں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ انجانے میں ہو گئی. اچھا ڈرائیور ان کا ہے حاجی اللہ یار ایک ہے، اور دوسرا ان کا ملازم ہے حاجی اللہ خان. ان 2 لوگوں کے نام وہ شیئرز خریدتے ہیں JDW شوگر مل کے. اس سے پہلے کہ جب JDW بکتی ہے یونائٹڈ شوگر مل کو، اس کے بکنے سے پہلے یہ یونائٹڈ شوگر مل خریدی ہے JDW نے. جی آپ الٹ کچھ کہہ رہے ہیں، یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں، فیکٹس اپنے صحیح کر لیں. مجھے اگر آپ ڈاکٹر صاحبہ مجھے بات ختم کرنے دیجیے. بات کر رہے ہیں نا، لوگوں کو غلط انفارمیشن. شوگر مل اور چیزوں کے نام بدلنے سے جو آپ نے کرائم کمٹ کیا وہ نہیں چھپے گا. آپ جہانگیر ترین اگر کرائم ہوتا تو اس وقت سزا مل جاتی نا. میں آ رہا ہوں نا، میں اس پہ آ رہا ہوں مجھے ختم کرنے دیں. اب بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایڈمیشن کر لی. میں مختصر کر رہا ہوں. نیب کے آرڈیننس کے بیچ میں سیکشن 25 ہے غالباً، یا کون سا سیکشن ہے جو والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین سے ڈیل کرتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بندہ پیسے واپس کرتا ہے اور اس کو 10 سال کے لیے جیل میں نہیں بھیجاتا، پینل لائبلٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے اور وہ اتنا عرصہ بینک سے قرضہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہم کون ہیں. وزیر اعظم کا جب احتساب ہوتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ سے شروع کرنا ہے. جہانگیر ترین صاحب کون ہیں؟ وہ ایوان بالا میں بیٹھے اور وہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں قانون سازی کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ ایک ایسا کردار ادا کرتے ہیں جہاں پہ ان کا بھی احتساب اسی ہونا چاہیے سٹینڈرڈ کے مطابق جس طریقے سے ہم نے تو نہیں کہا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ تو ساتھی کے نیچے اگر چیف جسٹس لیکن 5 سوال ان سے پوچھ لیے انہوں نے. ہاں نہیں بالکل رائٹ صاحب. اچھا چلے مجھے اس کو آگے بڑھانے دیں. 5 سوال ان سے پوچھ لیے. کل بچوں کے کیس کی کل ہیئرنگ ہے سب جوڈس سے آج، تو میں اس پہ نہیں کر رہی. آج انہوں نے 2 پوائنٹ ریز کی، باقی کل ہوگا. لیکن ہم تو نہیں کہہ رہے، جب ان کو پتا چلا کہ جہانگیر ترین نے سارا پیسہ وہ واپس کر دیا اور اس کے خلاف کوئی کیس اس کے بعد نہیں ہوا، تو انہوں نے خود کہا یہ تو سائن ہے کہ آپ صادق ہیں. اچھا میں نہیں کہہ رہی، یہ تو آپ کے چیف جسٹس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ رائٹ صاحب ذرا ویسا آپ کو سن لیجئے. کئی دفعہ سپریم کورٹ یہ بھی ریمارکس دے چکی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف تو کوئی کیس نہیں ہے. جی ریمارکس میں اور ججمنٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو پھر ججمنٹ کا انتظار ہے. ججمنٹ کا بالکل آپ کہہ رہے ہیں وہ گلٹی ہے، مطمئن کرے گی سپریم کورٹ. میں تو ویسا یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو مائنس آل کی طرف بات چل رہی ہے، پہلے میاں صاحب کی تھی، پھر خان صاحب پہ بات آئی، آنے کی کوشش، وہ کہتے ہیں جی نہ کمپیریزن کریں ہمارے اس کے اوپر، لیکن لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں ویسا؟ دیکھیے اسما، بات یہ کہ جو معاملہ ہے وہ نہ جہانگیر ترین کا ہے. اگر آپ گلیوں میں جائیں لڑکانہ سے لے کے اور خیبر تک، اور یہاں سے لے کے اسلام آباد سے لے کے آپ ڈی جی خان تک،
मामला जो है वो ये है कि लोग जो है इस्तराब की कैफियत में है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के अफराद की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है उसकी जानिब से क्या होगा। क्या नैब और इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजे जाएंगे? क्या ये 3 रुकनी बेंच जो है वो नाअहलियत करार देगी? उसके साथ जुड़े हुए मामलात है इमरान खान पिटिशनर के, उनके रिवायती हरीफ के। तो ये मामला सीधा सीधा है लेजिटिमेसी का और लीगैलिटी का। अच्छा, लेकिन आज खान साहब ने वैसे भी एक और इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा मुझे ऑफर लगाई गई तो जजेस पे कितना प्रेशर होगा। I mean, उन्होंने इशारा किया है कि उनको शक है इस बात का कि जजेस पे भी प्रेशर डाला जा रहा है। देखिए ये एक उनकी परसेप्शन की बात है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ अस्मा, जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो जरा डिफरेंस रखना चाह रहा हूँ कि ये समझना चाहिए नून लीग की हुकूमत जमात को, नवाज शरीफ साहब और उनके रुखफा को, कि मामला है लीगैलिटी का और लेजिटिमेसी का। आप अगर एज अ रूलर सुबह से लेकर रात तक अपनी लेजिटिमेसी को जस्टिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं परसेप्शन जो है वो आपके खिलाफ है, या वो परसेप्शन राइटली या रॉन्गली जिसने ग्राउंड होल्ड किया हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ है। क्विकली दूसरी बात सिर्फ अस्मा मुख्तसर सी बात ये करूंगा कि दूसरी बात ये करूंगा कि 1 मिनट मोहसिन आजम साहब 2 जुमले बोलने दीजिए कि ये जो अपने ही जाल में फंस जाने वाली बात है सिविलियन जो रूलर की, जो आप बात कर रही थी कि कहां मामला जाके रुकेगा, ये 62-63 का मामला ये इन्होंने क्यों नहीं इसको इन्वोक किया? बिल्कुल, ये इसको खत्म होना चाहिए था। रांझा साहब ये बात दुरुस्त है। 18वीं तरमीम में भी खत्म कर सकते थे। थोड़ा सा वक्त रह गया। रांझा साहब आप भी बात कर ली, आपका कांसेप्ट समझ गया। जो मनी लॉन्ड्रिंग देखें जी वैसे जो जीआईटी के अंदर आईएसआई का बंदा बैठा है, हमने तो उसका बोला कि जी हमारे हमारे उसके ऊपर कमेंट्स हैं, ठीक बात, लेकिन इन्होंने ठीक बात हो गई। अच्छा जी राजा साहब आप हुकूमत में थे जी, वैसे जरा सुन लीजिए, जवाब वक्त खत्म हो जाएगा। टेररिज्म एक्ट के साथ एंटी टेररिज्म एक्ट इन्होंने लगाया। सर प्लीज एक सेकंड उनकी बात सुन लीजिए, बात खत्म कर लें तो फिर मैं बात करूंगा। जी राजा साहब इंसाफ वाले नून लीग वालों को ये समझना बात नहीं खत्म करेंगे तो आगे जाके ये डेमोक्रेसी के लिए कितना नुकसान होता है। आप अगर शायद आवाज नहीं जा रही जी राजा, दिस इज नॉट, मतलब चले मेरे काबिल एहतराम है। अब मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो ये बातें कर रहे हैं वो बातें ठीक हैं, इनकी बातों का सारा सब्सटेंस ठीक है कि पाकिस्तान में हमने अपने आप को पेश किया क्योंकि हमने कहा कि हमें उम्मीद है और आज भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें जो है ये इंसाफ करेंगी। हमने अपनी जो लीगल रेमेडीज थी वो फोरगो की। प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर 184(3) पे चैलेंज कर सकते थे। प्राइम मिनिस्टर चाहते तो अपने बच्चों को नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बना के इसको चैलेंज कर सकते थे। प्राइम मिनिस्टर चाहते तो कॉम्पोजिशन और जेआईटी एमआई और आईएसआई के लोगों को एतराज कर सकते थे। हमें सारों पे इत्मीनाद था और आज भी इत्मीनाद है। लेकिन इमरान खान के हवाले से मैं एक बात कहूंगा कि आज इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब जो है इसका मतलब है कीमत उसी की लगती है जो बराए फरोख्त होता है। हमारी तो कीमतें नहीं लगी, हमने तो मुशर्रफ दौर में भी मुशर्रफ की ऑपोजिशन काटी। ये थोड़ा हमें तो किसी ने आके पैसे नहीं लगाए कि आप इतने पैसे क्या कीमत लगी थी जो भाग के चले गए थे सऊदी अरेबिया, वो इशू और है। पॉइंट ये बात याद आ गई है कि कैरी पैकर ऑस्ट्रेलिया का एक अमीर बिजनेसमैन था, वो ये कहता था क्लब में सेक्टर्स को हायर करने से पहले कि एवरीवन एज अ प्राइस। सुप्रीम कोर्ट तो अब मुझे ये लग रहा है कि वो इमरान खान साहब समझते हैं कि वो अपनी कीमत देने राजा साहब प्लीज आप तो कर जाए, आप सुन ले। इन्होंने खुद पेश नहीं किया था। और दूसरा इनका क्रेडिबिलिटी का इशू तो है। सारी कौम के सारी आपको गैलप का लेटेस्ट सर्वे देख ले, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव सेड कि नवाज शरीफ गिल्टी है, उसने गलत काम किया। अच्छा लेकिन सर्वे जब तक अदालत नहीं कहती हम सर्वे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी अब उठ गया है। जो इकामाज उठ रहे हैं, उन्होंने कहीं और नौकरी की वाइल बीइंग प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर्स की भी और जगह नौकरियां हैं, वाइल बीइंग मिनिस्टर्स। और आपको पता है ख्वाजा आसिफ और डार पहले 2003 में 2013 में 2008 की वैसे अपना गुस्सा 2008 की कैबिनेट में भी 6 महीने मिनिस्टर्स थे। अच्छा और ख्वाजा आसिफ का उस वक्त भी काम आता। तो आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पनामा से कहां तक आ गए? इंटरेस्ट है आपका? बिल्कुल। अच्छा
جی آپ راجہ اس صاحب، طرح اسی پہ آئے 62 63 پہ ختم ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. اب یہ جو بات ڈاکٹر صاحبہ نے کی ہے نا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کر دی ہے، یہی 62 اور 63 ہے. یہ 62 اور 63 جو ہے یہ کہاں تک جائے گا؟ اب یہ تمام سیاستدانوں کے اس کے اوپر سوچا ہے. یہ وہ کیا ایک شعر ہے نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. فیصلہ آپ کا.